बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम ह्यूमन पर्सनैलिटी या इंसानी फितरत पर बात कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने दो सेशंस की हैं। आज इस सिलसिले का तीसरा सेशन है। अब तक हमने ये जाना कि इंसानी फितरत क्या होती है, ये ह्यूमन पर्सनैलिटी से क्या मुराद है। फिर हमने ये जाना कि ये क्यों ज़रूरी है कि हमें किसी भी शख्स की फितरत का अंदाज़ा हो, इसकी अहमियत क्या है। हमने ये भी डिस्कस किया कि कौन से पैरामीटर्स हैं या टूल्स हैं कि जिस पे हम जांच सकते हैं, परख सकते हैं किसी शख्स की पर्सनैलिटी या किसी शख्स की फितरत क्या है। और फिर हमने ये डिस्कस किया कि वो कौन से 4 पैरामीटर्स हैं या 4 पैमाने हैं या 4 वेरिएबल्स हैं या 4 एस्पेक्ट्स हैं, 4 पहलू हैं कि जिनकी बुनियाद पर हम मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ देखते हैं या पर्सनैलिटी को, फितरत को मुख्तलिफ टाइप्स में तकसीम करते हैं। तो आज हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं जो हमने पिछले 2 सेशन में डिस्कस किया। हम पर्सनैलिटी एंड इट्स टाइप्स पे बात कर रहे हैं और हमने फिर आम की मिसाल से समझा कि पर्सनैलिटी क्या होती है। हमने जाना कि आम एक पल है लेकिन इसकी मुख्तलिफ खसूसियात होती हैं और खसूसियात के बिना पर इसके मुख्तलिफ अक़साम होती हैं, जिस तरह के चौंसा है, लंगड़ा है या सिंदड़ी है। इस तरह के हमने कहा कि आम तो एक है लेकिन खसूसियात की बुनियाद पर इसके मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। इसी तरह पर्सनैलिटी भी या इंसान एक होता है लेकिन पर्सनैलिटी के बेसिस पे उसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। इसके बाद हमने ये देखा कि ये मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी जब तक ये एक दूसरे के साथ मैच न करते हों, जब तक एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट न करते हों, तब तक एक टीम वर्क नतीजा खेज साबित नहीं हो सकता और वो जो गोल हम अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं हो सकता। फिर हमने पर्सनैलिटी के मुख्तलिफ मानी समझे कि पर्सनैलिटी कॉग्निटिव, इमोशनल और बिहेवियरल पैटर्न्स का मजमुआ होता है। इसके बाद फिर हमने देखा कि पर्सनैलिटी जो टाइपिंग होती है इसके मुख्तलिफ टेस्ट हैं, लेकिन सबसे आम जो पाया जाने वाला या इस्तेमाल होने वाला टेस्ट है वो MBTI है, जिसको बोलते हैं मेयर्स ब्रिगर टाइप इंडिकेटर। दरअसल ये मेयर्स और ब्रिग्स, मेयर्स बेटी थी, ब्रिग्स उसकी माँ थी और इन दोनों ने मिलकर इस टेस्ट को अमेरिका में डेवलप किया और ये एक दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेस्ट है कि जिसके बुनियाद पर हम पर्सनैलिटी को टाइप करते हैं कि किस शख्स की कौन सी पर्सनैलिटी है। इसके बाद फिर हमने ये देखा कि 4 बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं कि जिसकी बुनियाद पर हम पर्सनैलिटी को टाइप करते हैं या उसकी तकसीम करते हैं। एक है कि आया ये शख्स एक्सट्रोवर्जन या इंट्रोवर्जन की खसूसियत रखता है, सेंसिंग और इंट्यूशन की खसूसियत रखता है, थिंकिंग और फीलिंग की खसूसियत रखता है और जजिंग और परसीविंग की खसूसियत रखता है। हमने ये भी देखा कि इस बुनियाद पर ये MBTI के टेस्ट को इस्तेमाल करते हुए 16 किस्म की पर्सनैलिटीज़ का वो हमारे पास आ जाती हैं। लेकिन ये बात जहन नशीन रखनी चाहिए कि इनमें से कोई भी टाइप एक ऐसा नहीं है कि एक टाइप अच्छी है दूसरा टाइप बुरा है, सभी बराबर है लेकिन उनका टेस्ट मुख्तलिफ होता है। फिर हमने कहा कि जो 4 मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं ये मिलकर पर्सनैलिटी बनाते हैं। ये जो 4 हमने कहा कि 4 मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ये 4 मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं। ये 4 पैरामीटर्स जब आपस में मिल जाते हैं तो फिर एक पर्सनैलिटी बन जाती है। फिर हमने कहा कि ये 4 पैरामीटर्स हैं एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन, सेंसिंग और इंट्यूशन, थिंकिंग और फीलिंग और जजिंग और परसीविंग। आज की निशस्त में हम इन 4 पैरामीटर्स को या इन 4 खसूसियात को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और इसके बाद जब हम ये समझ जाएंगे तो फिर अगली निशस्त में हम ये देखेंगे कि इन 4 पैरामीटर्स को इस्तेमाल करते हुए हम पर्सनैलिटी को कैसा टाइप करते हैं या इंसानी फितरत को किस कैटेगरी में हम कैसा डाल सकते हैं। तो ये जो 4 मैंने आपको फीचर्स बताई, एक्सट्रोवर्जन ये आपके एक साइड पे, सेंसिंग, थिंकिंग और जजिंग,
اور اس طرف پہ انٹروورژن, انٹیوشن, فیلنگ اور پرسیونگ. اگر ہم دیکھیں تو ان کو بیسیکلی یہ 4 مین فیچرز ہیں. ایک ہوتا ہے ایٹیچیوڈ, کسی شخص کا ایٹیچیوڈ یا کسی شخص کا اندرونی وہ جو جس طرح وہ ایک چیز کو لیتا ہے. پھر پرسیونگ فنکشنز کہ وہ کس طرح ایک چیز کو پرسیو کرتا ہے. اس کے بعد ججنگ فنکشنز کہ وہ کس طرح اپنا فیصلہ کرتا ہے. اور اس کے بعد لائف سٹائل پریفرنسز. تو ایٹیچیوڈز کے لحاظ سے یا تو وہ ایکسٹراورژن ہوگا یا پھر وہ انٹروورژن ہوگا. ٹھیک ہے, ایکسٹراورژن یا انٹروورژن. یہ ایکسٹراورژن کو ای سے ظاہر کیا جاتا ہے اور انٹروورژن کو آئی سے, اس کے جو پہلے لفظ ہے آئی سے اس کا وہ ہوتا ہے, اس کو استعمال دیکھا جاتا ہے کہ یہ انٹروورژن ہے. اس کے بعد پرسیونگ فنکشنز ادھر وہ سینسنگ کرتا ہے یا وہ انٹیوشن کرتا ہے. تو کیونکہ انٹروورژن میں آئی تھی لہٰذا یہاں پہ دوسرے لفظ کو استعمال کیا گیا این سے مراد ہے انٹیوشن. اور اس کے بعد ججنگ فنکشن جو ہے آیا وہ تھنکنگ کرتا ہے, وہ سوچتا ہے, اور فیلنگ وہ ایک چیز کو فیل کرتا ہے, پرسیو کرتا ہے, اس کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے. اور چوتھا لائف سٹائل ججنگ کہ وہ کیا جج کرتا ہے یا وہ پرسیو کرتا ہے, اسے اس کے معنی نکالتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو یہ جو ٹرمینالوجی ہے یہ کنفیوزنگ لگے یا وہ تھوڑا سا آپ اس میں کنفیوز ہوں کہ سب تو ایک ہی جیسی چیزیں لگتی ہیں. یہ ایک جیسی چیزیں نہیں ہے. ابھی میں ہم تھوڑا سا اس کو مزید ایکسپلین کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایکسٹراورژن سے کیا مراد ہے اور انٹروورژن سے کیا مراد ہے. اس کے بعد سینسنگ سے کیا مراد ہے اور انٹیوشن سے کیا مراد ہے. اس کے بعد تھنکنگ سے کیا مراد ہے اور فیلنگ سے کیا مراد ہے. اور اس کے بعد ججنگ سے کیا مراد ہے اور پرسیونگ سے کیا مراد ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کلر کوڈنگ یاد رکھیے گا کہ جب ہم ایٹیچیوڈز کی بات کریں گے تو وہ ڈارک گرین ہوگا, اور جب ہم پرسیونگ فنکشنز کی بات کریں گے تو وہ جو لکھائی ہوگی وہ بلو ہوگی. اور اس کے بعد ججنگ فنکشنز کی بات کریں گے تو وہ ڈارک گولڈن ہوگی. اور اس کے بعد جب ہم لائف سٹائل کی پریفرنسز کی بات کریں گے تو وہ ہم ڈارک اورنجش ہوگی. جب تک ہم ان چار فنکشنز کو, 4 ڈائکاٹومیز کو سمجھیں گے نہیں, ان کو ہمیں پہچان نہیں ہوگی, تب ہم کسی بھی شخص کی پرسنالٹی کو یا فطرت کو جان نہیں سکتے. تو آج کی سیشن میں تھوڑا سا ہم ان ٹرمینالوجی کو یا ان ٹرمز کو یا ان ڈائکاٹومیز کے 2 مختلف ایڈز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر اگلے سیشن میں ہم ان کی بنیاد پر پرسنالٹیز کو تقسیم کریں گے. تو سب سے پہلے چونکہ ہمارے پاس ایٹیچیوڈ کی ڈیکاٹمی یا ایٹیچیوڈ کا پہلا ڈومین ہے, تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایٹیچیوڈ 4 ڈائکاٹمیز ہیں, جس طرح کہ میں نے کہا کہ 4 ڈائکاٹمیز ہیں. پہلے اوور آل سمجھتے ہیں. پہلی ڈائکاٹمی یہ ہے کہ ایٹیچیوڈ کے بارے میں how people respond and interact with others and orient themselves within the world around them. یعنی یہ جو لوگ ہیں, تمام لوگ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں, سب لوگ اور لوگوں کے ساتھ کس طریقے پہ ان کو رسپونڈ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. لازمی بات ہے جتنے بھی انسان ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رسپونڈ بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرتے ہیں. and orient themselves within the world around them. اب میرے ارد گرد ایک دنیا ہے جس میں میرے فیملی والے ہیں, جس میں میری بچے ہیں, میرے بیوی ہے, اس کے بعد میرے فرینڈز ہیں, اس کے بعد میرے کولیگز ہیں, اس کے بعد ارد گرد میں ڈاکٹر ہوں, میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو میرے پیشنٹس ہیں. اس کے علاوہ اگر میں کہیں بازار جاتا ہوں, کسی شادی میں جاتا ہوں, کسی فنکشن میں جاتا ہوں, کہیں اور جاتا ہوں, تو اراؤنڈ میرے ایک لوگ ہیں. تو میں ایک دنیا ہے, لوگوں کی ایک دنیا ہے میرے ارد گرد. تو اس دنیا کے ساتھ میں انٹریکٹ کیسا کرتا ہوں؟ آیا اس دنیا میں گھل مل جاتا ہوں یا اپنے اندر ہی رہتا ہوں؟ یہ بہت امپورٹنٹ جو فرسٹ جو سٹیپ ہوتا ہے کسی کی شخص کی بھی فطرت کو سمجھنے کے لیے, وہ ہے ایٹیچیوڈ, کہ وہ لوگ کس طرح اوروں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کیسا سمجھتے ہیں. آیا میں ایک اپنے خور میں, اپنے اندر ایک اپنے چار دیواری میں ہی ہوں یا میں باہر نکل جاتا ہوں؟ آیا میں لوگوں کو اس چار دیواری کے اندر ایزیلی آنے دیتا ہوں یا اتنا ایزیلی آنے نہیں دیتا ہوں؟ تو سب سے پہلا جو
فیچر ہے، یہ جو ہیبٹس ہے، یہ جو ایک انسانی فطرت کو سمجھنے کا جو پیمانہ ہے وہ ہے ایٹیچیوڈ کی. کس شخص کا اس کے ارد گرد دنیا کے ساتھ، ارد گرد رہنے والے لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ اس کی فیملی ہے، چاہے اس کا سوشل سرکل ہے، چاہے اس کا وہ ایک کمیونٹی سرکل ہے، اس کے ساتھ وہ کیسا رسپونڈ کرتا ہے، اس کے ساتھ وہ کیسا انٹریکٹ کرتا ہے، اور اس دنیا میں وہ اپنے آپ کو کیسا سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جو سٹیپ ہے جس کے بنیاد پر ہم پرسنالٹیز کو یا فطرت کو ڈیوائڈ کرتے ہیں وہ ہے ایٹیچیوڈ. اس کے بعد پرسیونگ فنکشنز، یہ ایک پرسیپشن یا پرسیونگ فنکشن، یہ ہے ایک سیکنڈ سٹیپ. ہاؤ پیپل گیدر اینڈ پرسیو انفارمیشن. کہ نیچرلی جب ہم کسی بھی کمیونٹی کا پارٹ ہوں، ہمارے حواس خمسہ ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، اس طرح ہم ٹچ کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، ہم ٹچ کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں جو انفارمیشن ملتی ہے، پوری زندگی انفارمیشن یا ڈیٹا ہے. ہم انفارمیشن لیتے ہیں، ہم بات سنتے ہیں، ہمیں انفارمیشن آتی ہے، وہ اچھی ہے، بری ہے، وہ ہمیں خوش کرتی ہے، ہمیں خفا کرتی ہے، جو بھی ہوتی ہے. لیکن ہر لمحے اس وقت آپ میری ڈسکشن سن رہے ہیں، آپ مجھے سن رہے ہیں، تو آپ میری باتیں سن رہے ہیں. تو جو پرسیپشن جو ہے، یہ جو انفارمیشن لوگ لیتے ہیں وہ کس طور پہ لیتے ہیں، اس میں ایک سینسنگ ہے اور ایک انٹیوشن ہے. سینسنگ کو ہم اس کے بعد میں ہم ڈسکشن کریں گے کہ سینسنگ سے کیا مراد ہے. لیکن سینسنگ ایسی ہے کہ جو چیز آپ نے دیکھی، آپ نے اسی طرح ہی اس کو ایکسیپٹ کیا. انٹیوشن وہ ہوتا ہے کہ نہیں، اس کو آپ اپنے اندر تھوڑی سی انالیسس کرتے ہو یا اس کو فہم سمجھتے ہو. ٹھیک ہے. میں ایک براڈ کیٹیگری میں بولتا ہوں، میں اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. لیکن یہ سیکنڈ پیرامیٹر ہے، سیکنڈ ویریبل ہے کہ جس کے بنیاد پر ہم پرسنالٹیز کو یا فطرت کو مزید تقسیم کرتے ہیں. پہلا تھا کہ ایٹیچیوڈز، کہ وہ شخص اپنے ارد گرد کی دنیا کے ساتھ، ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کیسا وہ انٹریکٹ کرتا ہے یا وہ کیسا رہتا ہے، اپنے آپ کو کیسا فیل کرتا ہے. سیکنڈ میں وہ جو اس کو انفارمیشن ملتی ہے، وہ جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، وہ اس پہ کیسا یقین کرتا ہے، کیسا اعتماد کرتا ہے، اس سے وہ کیا نتیجہ نخذ کرتا ہے. تو پرسیونگ جو ہے یا پرسیپشن جو ہے، اس کے بنیاد پہ پھر ہم دو گروپس میں مزید ڈیوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو تیسرا پیرامیٹر ہے وہ ججنگ. ہاؤ پیپل میک ڈیسیژنز اینڈ یوز ججمنٹس. کہ ایک تو یہ کہ میں کس طرح انٹریکٹ کرتا ہوں، پھر یہ جو انفارمیشن ملتی ہے، یہ جو ڈیٹا مجھے ملتا ہے، یہ جو میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، ٹچ کرتا ہوں، ٹیسٹ کرتا ہوں، جو انفو مجھے ملتی ہے، میرے دماغ کو ملتی ہے، وہ میرے دماغ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے. اس کے بعد جب میں کوئی ڈیسیژن کرتا ہوں تو یہ ڈیسیژن، یہ میرا تھنکنگ یا فیلنگ، کس طرح میرے ڈیسیژن ہوتا ہے. اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ تھنکنگ سے کیا مراد ہے، فیلنگ سے کیا مراد ہے. لیکن تیسری چیز پر یہ ہوتی ہے کہ میں اس پہ کس طرح رسپونڈ کرتا ہوں. نمبر 4، judging or perceiving. This is the lifestyle preferences. How people tend to operate in the outside world and reveal the specific attitudes of the functions. آپ اس پہ کنفیوز مت ہوئیے گا کہ ایک تو یہ کہ میں کیسے اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں ارد گرد لوگوں میں کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے. آیا میں ان سے گل مل جاتا ہوں، یا میں ان سے انرجی لیتا ہوں، یا میں اپنی ہی دنیا میں رہتا ہوں. اس کے بعد جو مجھے انفارمیشن ملتی ہے، آیا اس کو میں سینس کرتا ہوں یا اس کی انٹیوشن کرتا ہوں. اس کے بعد جو میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں ججنگ فنکشن، وہ آیا میری تھنکنگ کی ہے یا فیلنگ کی ہے. اور اس کے بعد جو میں رسپونڈ کرتا ہوں، یعنی جو میں جو اور لوگ اس کا میں رسپانس جو دیتا ہوں انفارمیشن کے سلسلے میں، جو مجھے انفارمیشن آئی ہوتی ہے، وہ میں اپنا آپ پورا ظاہر کر دیتا ہوں، یا بس جو میں نے دیکھا اسی کے مطابق میں فیصلہ کر دیتا ہوں. فی الحال یہ آپ کو چاروں پیرامیٹرز تھوڑے سے ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ نظر آئیں گے. ابھی ہم جو آئندہ کی چند ایک سلائیڈز میں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس میں ہم اس کو مزید تفصیلاً سمجھنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ جب تک آپ ان کو یہ ایٹیچیوڈ، پرسیپشن، ججمنٹ اور لائف سٹائل پریفرنسز کو جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، جب تک آپ ان کے دونوں اینڈز آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے، تب تک آپ کسی شخص کی پرسنالٹی یا فطرت کے بارے میں ڈیسائیڈ
کر نہیں سکتے. تو یہ چونکہ بنیادی خصوصیات ہیں جو کہ ہر پرسنالٹی میں ہمارے پاس آئیں گی, اور جب ہم مختلف پرسنالٹیز کو ڈسکس کریں گے, ان کے فیچرز دیکھیں گے, تو پھر مزید ہمیں یہ کلیاں یہ کھلتی جائیں گی. یہ جو ہمیں جو مختلف باکسز ہیں ان کو سمجھنے میں مزید ہمیں آسانی ہوگی. تو سب سے پہلے لیتے ہیں ایکسٹراورژن اور انٹروورژن. میں نے کہا نا ایٹیچیوڈ کے لحاظ سے ایک شخص ایکسٹروورٹ ہو سکتا ہے یا انٹروورٹ ہو سکتا ہے. تو ایکسٹراورژن کیا ہے اور انٹروورژن کیا ہے, اس پہ تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. These are opposite ways to direct and pursue energy. Do you prefer to focus on the outer world or your inner world? یعنی جو آپ کو انرجی ملتی ہے, جو آپ کو موٹیویشن ملتی ہے, جو آپ کو ایک ترغیب ملتی ہے, کیونکہ زندگی کیا ہے, ہر روز نئے موٹیویشنز ہوتے ہیں, ہر روز نئے چیلنجز آتے ہیں, ہر روز نئے واقعات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ایک جاب میں ہیں, ایک جاب آپ کی روٹین ہے, لیکن ہر دن ہر لمحہ نئے نئے آپ کو تھوڑے سے اس میں کچھ کرنا ہوتا ہے. تو آیا آپ ایکسٹروورٹ ہیں یا آپ ایکسٹروورٹ ہیں, آپ باہر سے آپ کو موٹیویشن ملتی ہے یا آپ کی موٹیویشن اندر سے ہے؟ کسی کام کے لیے آپ اندر آپ فیل کرتے ہیں تو آپ اس موٹیویشن پہ جاتے ہیں, یا اور لوگوں کے ساتھ آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے آپ کو انرجی ملتی ہے, توانائی ملتی ہے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ محفلوں میں جا کے بڑے خوش فیل کرتے ہیں, بڑے ہیپی فیل کرتے ہیں, بڑے موٹیویٹڈ فیل کرتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ باہر جا کے اتنا وہ ایزی ریلیکس نہیں کرتے جتنا وہ خود سوچ کے یا خود اپنے ساتھ رہ کے ان کو مزید اس میں انرجی ملتی ہے. تو ایکسٹراورژن اور انٹروورژن سے یہ مراد ہے. This dichotomy یعنی ایکسٹروورژن اور انٹروورژن describes how people respond and interact with others and orient themselves within the world around them. یہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ کیسا اپنے باہر کے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کیسا انٹریکٹ کرتے ہیں. آپ کی ذات کا جو دائرہ ہے, آیا وہ پورس ہے, آپ سب کو اپنے اندر آنے دیتے ہیں, آپ ایزیلی چلے جاتے ہیں, ان سے مل لیتے ہیں, یا نہیں آپ موسٹ آف دا ٹائمز آپ اپنے ہی میں مگن رہتے ہیں. اس کے بعد ایکسٹروورٹس, وہ لوگ جو کہ باہر کی دنیا کے ساتھ ایزیلی انٹریکٹ کرتے ہیں, tend to be action oriented, focusing on other people and things, feeling energized by the presence of others and emitting energy outwards. یعنی یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ باہر کی دنیا کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ان کو اچھا لگتا ہے. یعنی میں یہ سمجھوں کہ یہ لوگ ایک ٹیم میں جب کام کرتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں, وہ ایز اے ٹیم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ایز اے ٹیم ایک چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں, وہ اوروں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور خود کو اوروں کے لیے پیش کرتے ہیں کہ وہ اس پہ ڈیپینڈ کریں, ایز اے ٹیم وہ آگے جائیں. دیز آر دی ایکسٹروورٹس. جو انٹروورٹس ہیں, دے آر مور تھاٹ اورینٹڈ, وہ سوچتے زیادہ ہیں. They enjoy deep and meaningful social interactions and feel recharged after spending time alone. تو وہ ٹھیک ہے, وہ کسی کے ساتھ بہت گہرا یا ڈیپ چل جاتے ہیں, ریلیشن شپ رکھتے ہیں, لیکن وہ جو انرجی لیتے ہیں یا وہ جو پلان کرنا چاہتے ہیں یا وہ جو اچیو کرنا چاہتے ہیں, وہ انڈیویجولی کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنے طور پہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو یہ دونوں نارمل ہے. نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایکسٹروورٹ اچھے ہوتے ہیں, انٹروورٹ برے ہوتے ہیں, ایکسٹروورٹ خوبی ہے, انٹروورٹ خرابی ہے, نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ دونوں ہی لائف گزارنے کے طریقے ہیں اور دونوں ہی فطرت کا پارٹس ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایکسٹروورٹ نارمل ہے, انٹروورٹ اب نارمل ہے, یا ایکسٹروورٹ اچھے ہیں, انٹروورٹ برے ہیں, یا ایکسٹروورٹ برے ہیں, انٹروورٹ اچھے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. یہ دونوں ہی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. آپ کا سکہ, آپ جس اوپر جو بھی ہو, دکاندار اس کو ایکسپٹ کرتا ہے اور اس پہ آپ کی ڈیل کرتا ہے. تو یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, اس میں کوئی اچھا یا کوئی برا نہیں ہے. جو بھی فیس اوپر ہوگا چلے گا. ایسا نہیں ہے کہ جو ایک فیس نیچے ہوگا وہ نہیں چلے گا اور ایک اوپر آئے گا تو وہ چلے گا. ٹھیک ہے. اب باتیں ہیں سینسنگ اور انٹیوشن کے بارے میں, کہ سینسنگ اور انٹیوشن, یہ جو پرسپشن ہے, اس سے کیا مراد ہے. Do you prefer to focus on the basic information you take in, or do you prefer to interpret and add meaning? یعنی بنیادی طور پہ جو آپ کو انفو ملی, جو آپ کو ڈیٹا ملا, جو آپ کو انفارمیشن ملی, آیا اس پر آپ نے ایسے ہی یقین کر لیا, یعنی اس کو تھوڑا سا آپ نے انٹرپریٹ کیا اور اس کے کچھ معنی نکالے. ٹھیک ہے. مثلاً آپ کا ایک دوست ہے, آپ نے اس کو سلام کیا, آپ نے اس کو فون کیا اور اس نے آپ کو فون کاٹ دیا.
تو آئیے آپ کو ایک انفو ملی کہ آپ نے فون کیا، اس نے فون کاٹ دیا، تو آیا آپ نے بس غصہ آ گیا کہ اس نے میرا فون کیوں کاٹا؟ تو یہ آپ کی سینسنگ ہو گئی، یا آپ نے کہا کہ شاید ہو سکتا ہے کہیں بزی ہو یا مجھ سے یا بات کرنے کے قابل نہ ہو یا کوئی اور ایکٹیویٹی ہو، تو یہ آپ کی انٹیویشن ہو گئی جو آپ نے مانی لیے. تو یہ مانی اگر آپ پر سے آپ کو جو چیز جیسے نظر آتی ہے تو اور آپ اسی طرح آپ اس کے مانی لیتے ہیں، تو یہ آپ کے سینسنگ ہو گئی، آپ سینسنگ طرف کے لوگ ہیں. یا اگر آپ نے اس کے مانی لیے نکالا اور اس سے کچھ فہم نکالا تو یہ انٹیویشن کیا، تو یہ آپ کا ایک دوسرا ایسپیکٹ ہے. This dichotomy describes how people gather and pursue information. کہ وہ انفارمیشن کو کیسے پرسیو کرتے ہیں. سینسنگ ڈومیننٹ پیپل، وہ لوگ جو زیادہ تر سینسنگ پہ ان کی ہیبٹ سینسنگ کی ہوتی ہے، tend to prefer to focus on acts and details and perceive the world around them through five senses. کہ جو اس نے سنا، دیکھا، ٹیسٹ کیا، ٹچ کیا، اس کو وہی انفارمیشن، اس کو اسمیل کیا، اس کو وہی انفارمیشن، اسی پہ یقین کرتا ہے. یہ نہیں بولتے ہیں کہ نہیں اس سے کچھ اور معنی بھی نکل سکتے ہیں. جبکہ انٹیوشن ڈومیننٹ ٹائپس، جو لوگ جن کو انٹیوشن پہ زیادہ ان کی ہیبٹ چلتی ہے، دے آر مور ایبسٹریکٹ ان دیئر تھنکنگ، وہ اس کے اپنے معنی نکالتے ہیں. فوکسنگ آن پیٹرنس، دیکھتے ہیں کہ یار یہ پیٹرنس کیا بن رہا ہے، یہ شکل کیا اختیار ہو رہی ہے، امپریشنز اینڈ فیوچر پاسبلٹیز. تو یہ دونوں اگین ایک سکے کے دو رخ ہیں، سینسنگ اور انٹیوشن. سینسنگ، جو انفارمیشن آپ کو ملی آپ نے اس کو ویسے ہی قبول کیا، اور انٹیوشن سے مراد یہ کہ جو انفارمیشن آپ کو ملتی ہے آپ اس کے انر معنی سمجھتے ہیں، آپ اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اور پھر اسے معنی نکالتے ہیں. اگین سینسنگ اور انٹیوشن دونوں نارمل ہیں، نہیں یہ کہ سینسنگ اچھا ہے انٹیوشن برا ہے، یا سینسنگ برا ہے انٹیوشن اچھا ہے. دونوں ہی نارمل ہے، اور یہ سارے مل کر ایٹیچیوڈز اور پرسیپشن یہ مل کر ہی کوئی شخصیت بناتے ہیں. اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک شخص ہمیشہ سینسنگ کرے گا، ایک شخص ہمیشہ انٹیوشن کرے گا. موسٹ آف دا ٹائمز جو شخص جو پرسیپشن کا جو طریقہ اس کا ہوتا ہے تو وہ پری ڈومیننٹلی سینسنگ ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک شخص ایکسٹروورٹ ہے تو ہمیشہ ایکسٹروورٹ ہوتا ہے، ایک شخص انٹروورٹ ہے تو ہمیشہ انٹروورٹ ہوگا، نہیں، وہ پری ڈومیننٹلی ایکسٹروورٹ اور پری ڈومیننٹلی انٹروورٹ، پری ڈومیننٹلی سینسنگ اور پری ڈومیننٹلی انٹیوشن. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ایک تیسری جو پیرامیٹرز ہے دیٹ از دی ججنگ، اور ججنگ میں ہمارے پاس ہے تھنکنگ اور فیلنگ. اگین ایک سکے کے دو رخ. when making decisions، جب یہ اس کو انفو ملتی ہے، اس انفو پہ جب وہ ڈیسیجن کرتا ہے یا جب بھی کوئی ایکشن کرنا چاہتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس انفارمیشن کے رزلٹ میں اس کے اپنا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے. جب وہ ڈیسیجن کرتا ہے when making decisions do you prefer to first look at logic and consistency or first look at the people and special circumstances؟ کیا آپ لاجک کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کوئی ججمنٹ دیتے ہیں، یا نہیں آپ ججمنٹ لوگوں کے دیکھ کر کرتے ہیں، اس کو مزید سمجھتے ہیں. ہاؤ پیپل میک ڈیسیجنز اینڈ یوز ججمنٹس، کہ لوگ کیسے فیصلہ کرتے ہیں اور ججمنٹس کیسے کرتے ہیں. تھنکنگ ٹائپس، جو لوگ سوچتے ہیں، جو تھنکنگ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں پریڈومیننٹلی یوز لاجک اینڈ فیکٹس ٹو جج دی ورلڈ. وہ فیکٹس دیکھتے ہیں، وہ لاجک دیکھتے ہیں اور دنیا کو اس طرح یا اراؤنڈ پیپل لوگوں کو اس طرح وہ جج کرتے ہیں. جبکہ فیلنگ ٹائپس ٹینڈس ٹو کنسیڈر ایموشنز، ان کے ہاں ایموشنز کا بڑا خیال رکھتے ہیں، وہ ایموشنز کو بڑا لفٹ کراتے ہیں کہ نہیں، ایموشنز ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی بھی جس طرح میں نظر آتا ہے تو اس میں ایموشنز کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. تو یہ ہے ایک تیسری چیز. چوتھی جو چیز ہے دیٹ از دی ججنگ اور پرسیونگ، کہ dealing with outside world, do you prefer to get things decided or do you prefer to stay open to new information and options؟ اس سے کیا مراد ہے؟ This dichotomy describes how people tend to operate in the outside world، کہ باہر کی دنیا میں کیسا وہ رسپونڈ کرتے ہیں، and reveals the specific attitudes of the function، اور اپنے جو ایٹیچیوڈز ہیں اس کو کس طرح ظاہر کرتے ہیں. Those judging dominant tend to be more methodical and results oriented and prefer structure and decision making. And perceiving dominant individuals are more adaptable and flexible and tend to be good at multitasking. اب اس کے کیا معنی ہے؟
اس کے یہ معنی ہے کہ ججنگ کہ جب آپ جج کرتے ہیں یا آپ اپنے بیہیو کرتے ہیں آؤٹ سائڈ ورلڈ میں، تو جو آپ کے ذہن میں آیا یا جس طرح آپ نے ایک چیز ملی، جو ریزلٹس آیا، آپ نے اسی طرح ڈیسیجنز کر دیا کہ نہیں یہ بس یہ ایسا ہی ہے. جبکہ پرسیونگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھوڑے سے اڈاپٹیبل ہوتے ہیں، تھوڑے سے فلیکسیبل ہوتے ہیں، اور مختلف ٹاسکنگ ایک وقت میں مختلف پاسبلٹیز کو سمجھ کے پھر وہ رسپونڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 4 پیرامیٹرز ہیں مائی ڈیئر کولیگز: ایٹیٹیوڈز، پرسیپشن، ججنگ، لائف سٹائل پریفرنسز. اور انہی کی بنیاد پر جب ہم دیکھتے ہیں کسی شخص کی پرسنالٹی کو، تو وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایکسٹروورٹ ہے یا انٹروورٹ ہے، یہ سینسنگ کرتا ہے یا انٹیوشن کرتا ہے، یا پھر یہ تھنکنگ کرتا ہے، یا پھر وہ فیلنگ کرتا ہے، یا اس کی یہ ججمنٹ جو ہے وہ ججنگ طور پہ اس کا جو لائف سٹائل پریفرنسز ہے، جو پریفرنس کرتا ہے، جو بیہیویئر وہ ججنگ ہے یا وہ پرسیونگ ہے. میں یہاں پہ اینڈ کروں گا. انشاءاللہ کل کے ویڈیو میں ہم ان چاروں کی بنیاد پر، ان 4 ایٹیٹیوڈز اور پرسیپشن اور ججمنٹ اور لائف سٹائل کے بنیاد پہ مزید ہم دیکھیں گے کہ جو ہماری پرسنالٹیز ہماری بنتی ہیں یا ہماری فطرت بنتی ہیں، ان کے کیا کیا ٹائپس ہیں. اور پھر جب ایک دفعہ ٹائپ سمجھ جائیں گے تو پھر ان کی ہم ڈیٹیل میں جائیں گے، اور جب ہم سارا کورس پورا کریں گے تب ایزیلی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کی کیا فطرت ہے، آپ کے ارد گرد لوگوں کی کیا فطرت ہے، اور کس طرح آپ مختلف فطرت کے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک بہتر ریزلٹس حاصل کر سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.